बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 37। उसके बाद कृष्ण राव ने अपनी तब्दीली मज़हब का वाक़या तफसील के साथ अजनबी साधु को सुना दिया और अपने मुनाफिकाना मंसूबे की वजाहत करते हुए ये भी कह दिया कि वो पंडित बद्रीनाथ की पेशगोई के मुताबिक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के मरने का इंतज़ार कर रहा है। साधु ने बहुत गौर से कृष्ण राव की बातें सुनी और फिर गज़बनाक लहजे में बोला, सुल्तान मरेगा नहीं, उसे ज्ञान के हथियार से मारा जाएगा। कौन मारेगा महाराज? कृष्ण राव की सांसें रुकने लगी। मेरी जादुई तालीम उसे हलाक करेगी। साधु ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मैं इसीलिए आया हूं कि दहली के गोशे में बैठकर दिन रात तपस्या करूं और फिर एक दिन यमराज की तरह बलबन की सांसें छीनकर बनारस की तरफ लौट जाऊं। ठाकुर कृष्ण राव ने जोश जज्बात में साधु को सजदा कर लिया। बहुत दिन बाद उसे एक हमनवा मिला था जो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को अपने इल्म की ताकत से हलाक कर सकता था। कृष्ण राव ने हवेली के एक अलग थलग कमरे में साधु के ठहरने का इंतजाम कर दिया। देखते ही देखते साधु की आरामगाह दुनिया की हर आसाइश से भर गई थी। ठाकुर ने शराब की पेशकश की तो साधु कहर का मुजस्मा नजर आने लगा। हम भगवान के सच्चे भक्त हैं और इस संसार के हर मोह को त्याग चुके हैं। शीशे की तरह साफ हमारी आत्मा इस मैल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठाकुर कृष्ण राव ने साधु की रूहानी अजमतों के आगे मुकम्मल तौर पर सर झुका दिया। अब वो हिंदू धर्म के एक बेगरज पुजारी के कदमों से लिपटा हुआ था। साधु तीन दिन भूखा रहकर गयासुद्दीन बलबन की हलाकत के लिए जाप करता रहा। ठाकुर कृष्ण राव साधु से बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आ रहा था। एक दिन साधु ने उसे अपने कमरे में तलब करते हुए कहा, मेरे इस मंत्र और जाप की खबर किसी दूसरे आदमी को नहीं होनी चाहिए। भगवान उन लोगों को पसंद नहीं करते जो आसमानों के राज जमीन वालों पर फाश कर देते हैं। ऐसा ही होगा महाराज, कृष्ण राव ने सर झुकाकर कहा। साधु ने हाथ के इशारे से ठाकुर को जाने के लिए कहा और जेरे लब कुछ पढ़ने लगा। कोई 15 दिन बाद साधु ने दोबारा कृष्ण राव को अपने कमरे में तलब करते हुए कहा, कल मेरे जाप का आखिरी दिन है। इस अरसे में मेरे शरीर पर जो कुछ गुजरी है मैं उसे बयान नहीं कर सकता ठाकुर। साधु बहुत थके हुए लहजे में बोल रहा था। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं महाराज। कृष्ण राव ने आगे बढ़कर साधु के पांव पकड़ लिए। कल मेरी इस जानलेवा रियाजत का आखिरी दिन है। साधु ने नजरें झुकाए फर्श पर कुछ लकीरें खींचते हुए कहा, वो मेरी जिंदगी का यादगार दिन होगा। जोश जज्बात में कृष्ण राव के बूढ़े चेहरे पर एक तनाव सा पैदा हो गया था। कल तू अपनी आंखों से सुल्तान की मौत का मंजर देखेगा। साधु की नजरें बदस्तूर फर्श पर जमी हुई थी। वो किस तरह? कृष्ण राव किसी बच्चे की मानिद मचल गया। मेरे ज्ञान की अपार शक्तियां तुझे इसी कमरे में गयासुद्दीन बलबन की मौत का मंजर दिखा सकती हैं। साधु के लहजे में एक जलाली रंग शामिल था। मैं अपनी सारी दौलत आप पर निछावर करूंगा महाराज। कृष्ण राव की आवाज लरजने लगी थी। काश देवता हमसे राजी हो जाएं। देवता हमसे खफा कब हुए थे ठाकुर? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर एक बात सुन ले कि कल हम दोनों के सिवा इस हवेली में किसी तीसरे फर्द को मौजूद नहीं होना चाहिए। राम की लीला देखने के लिए तन्हाई जरूरी है। मैं आज ही इस हवेली के मकीनों को किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दूंगा। कृष्ण राव ने घबरा कर कहा, बस एक दिन की तो बात है। हाँ ठाकुर, एक ही दिन की बात है। साधु ने इस बात में अपने सर को जुम्बिश दी और कुछ ऐसे कलिमात की गर्दान करने लगा जिसका मफहूम कृष्ण राव की अकल से बालातर था। दूसरे दिन कृष्ण राव ने सारी हवेली खाली कर दी। उसकी बेटी, मफलूज दामाद और तमाम खिदमतगार किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो गए और फिर ठाकुर एक खास जज्बे से सरशार होकर साधु के कमरे में पहुंचा। महाराज, अब मुझे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की हलाकत का मंजर दिखा दो। कृष्ण राव ने दोनों हाथ जोड़ दिए। साधु ने आंखें खोली और एक उचटती हुई नजर कृष्ण राव पर डाली। अभी मेरा आखिरी अमल बाकी है, यह कहकर साधु उठा और कमरे से बाहर निकल आया। फिर उसने हवेली के एक एक कमरे और एक एक गोशे का जायजा लिया। वहां किसी मुतनफ्फिस का अक्स तक नहीं था। साधु हर कदम पर रखकर फूंक मारता और आगे बढ़ जाता। यह अमल मैं इसलिए कर रहा हूं ठाकुर कि तेरी हवेली तमाम बुरे असरात से महफूज हो जाए। साधु ने कृष्ण राव को समझाते हुए कहा, सुल्तान को एक कमरे में बैठकर हलाक करना इतना आसान नहीं है।
کرشن راؤ جوش عقیدت میں بار بار اپنے سر کو جنبش دیتا رہا جیسے وہ سادھو کا انتہائی فرما بردار خادم ہو۔ پھر سادھو ٹھاکر کو لے کر اپنے کمرے میں واپس آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کرشن راؤ بڑی حیرت سے سادھو کے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ سادھو نے اپنے کاندھوں پر پڑا ہوا رومال اتار کر زمین پر بچھا دیا، پھر اس نے اپنی تہبند کے نیچے سے ایک چمکدار خنجر نکالا۔ کرشن راؤ خاموش تھا مگر اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی ہلکی ہلکی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ سادھو نے نظریں نیچی کیے ہوئے خنجر کی دھار پر اپنا ہاتھ پھیرا اور بڑے مطمئن لہجے میں کہنے لگا، یہ وہ خنجر ہے جس سے ہندو دھرم کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا جائے گا۔ کرشن راؤ ایک ناقابل یقین تماشا دیکھنے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ یہ کیسی انہونی بات ہوگی مہاراج؟ انہونی نہیں ٹھاکر، یکایک سادھو کی آواز تیز ہو گئی، یہ ہونی ہے اور ہو کر رہے گی۔ سادھو کے لہجے میں بڑی گرج تھی۔ کرشن راؤ کانپ کر رہ گیا، لیکن فوراً ہی اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ نمایاں ہو گئی۔ وہ غیاث الدین بلبن کی موت کے تصور سے خوش نظر آنے لگا۔ جلدی کریں مہاراج، مجھ پر تو ایک ایک سانس بھاری ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے ٹھاکر۔ سادھو کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ کرشن راؤ خاموشی سے سادھو کے سیاہ چہرے کو دیکھتا رہا۔ سادھو کی نظریں اب بھی فرش پر جمی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سادھو نے اپنی گردن اٹھائی اور کرشن راؤ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ میری طرف دیکھ ٹھاکر، سادھو نے سخت لہجے میں کرشن راؤ کو مخاطب کیا، تجھے ان آنکھوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کرشن راؤ سادھو کی اس بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہا۔ غور سے دیکھ ٹھاکر، تجھے میری آنکھوں میں ہندو دھرم کے سب سے بڑے دشمن کا چہرہ نظر آئے گا۔ پہلی بار سادھو کے خشک ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ کا عکس ابھرا تھا۔ کرشن راؤ آگے کی طرف جھکا۔ وہ سادھو کی اس بات کو بھی بلبن کی ہلاکت کے عمل کا ایک حصہ سمجھ رہا تھا۔ ٹھاکر نے ان آنکھوں میں جھانکا جہاں خون رنگ لہروں کے درمیان خود اس کا اپنا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں مہاراج، مجھے اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہے، کرشن راؤ نے حیران ہو کر کہا۔ اور یہ ہندو دھرم کے سب سے بڑے دشمن کا عکس ہے۔ سادھو خنجر لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس دور کے سب سے بڑے بہروپیے، منافق اور دیوتاؤں کے غدار کا عکس۔ کرشن راؤ پاگلوں کی طرح سادھو کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں مہاراج؟ ٹھاکر، میں بنارس کے جنگلوں میں تپسیا کرنے والا سادھو نہیں، تیرا پرانا شناسا سردار نرسنگا ہوں۔ یہ انکشاف کیا تھا؟ ایک برق تھی جس نے کرشن راؤ کے خرمن ہوش کو جلا ڈالا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دیوتاؤں نے مجھے اس دن کے لیے زندہ چھوڑ دیا تھا کہ تجھے تیرے انجام تک پہنچا سکوں۔ خنجر پر نرسنگا کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی، ایسا انجام کہ جسے یاد کر کے آنے والی نسلیں صدیوں تک کانپتی رہیں۔ کرشن راؤ بھکاریوں کی طرح گڑ گڑانے لگا اور اس نے جھک کر نرسنگا کے قدموں پر سر رکھنا چاہا، مگر سردار کی ایک بھرپور ٹھوکر نے اسے الٹ دیا۔ وہ اوندھے منہ گرا۔ چوٹ شدید تھی، لیکن موت کے خوف نے کرشن راؤ کو فوراً ہی دوبارہ اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے معاف کر دے سردار، کرشن راؤ نے نرسنگا کے قدموں سے دور زمین پر سر رکھ دیا۔ تجھے امر پالی کا واسطہ۔ امر پالی کا نام سن کر نرسنگا لرز گیا۔ دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی۔ نرسنگا کی خاموشی کو ٹھاکر نے اپنے حق میں نیک فال سمجھا اور سر اٹھا کر سردار کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ نرسنگا پتھر کے کسی ستون کی طرح ساکن ہو گیا تھا۔ کرشن راؤ کو اپنی زندگی کی امید ہو چلی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نرسنگا نے آگے بڑھ کر ٹھاکر کے منہ پر ایک اور ٹھوکر ماری۔ امر پالی اب کہاں رہی پاپی؟ شدت جذبات سے نرسنگا کی آواز کانپنے لگی تھی۔ اسے بھی تیرے پاپوں نے کھا لیا۔ اگر تو سلطان کو میرے خفیہ ٹھکانوں کا پتہ نہ بتاتا تو میری جان میرے تن سے الگ نہ ہوتی۔ میں کب سے اپنی لاش کو اٹھائے ہوئے در در بھٹک رہا ہوں، مگر دیوتاؤں نے ترس کھا کر آج مجھے نئی زندگی بخش دی۔ یہ کہہ کر سردار نرسنگا کرشن راؤ پر کسی باز کی طرح جھپٹا اور اسے اپنے طاقتور گھٹنے کے نیچے دبا کر ذبح کر دیا۔ کرشن راؤ کا بوڑھا جسم چند لمحوں تک تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ نرسنگا کچھ فاصلے پر کھڑا موت کا مختصر رقص دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ٹھاکر کی گردن کاٹ کر اسے پانی سے دھویا اور اپنے بڑے رومال میں باندھ کر کرشن راؤ کی حویلی سے نکل گیا۔ غیاث الدین بلبن کے امرا بنارس کے اس سادھو کو دربار میں داخل ہوتے دیکھ رہے تھے جو طویل فاصلہ طے کر کے سلطان کو نظر پیش کرنے آیا تھا۔ یہ سردار نرسنگا تھا جو بے نیازی کے انداز میں چلتا ہوا تخت کے نیچے جا کر ٹھہر گیا۔ نہ اس کی گردن میں کوئی خم تھا اور نہ چہرے پر جلال شاہی سے متاثر ہونے کی کوئی ہلکی سی علامت۔ تمام امرا حیران تھے اور سادھو کی بے ادبی دیکھ کر ان کے ماتھے لکیروں سے بھر گئے تھے۔
خود سلطان غیاث الدین بلبن کی آنکھوں میں بھی ناپسندیدگی کا رنگ جھلک رہا تھا، مگر فرما روائے ہند نے اپنی رواداری کے سبب ایک غیر مذہب کے نمائندے کی اس حرکت کو نظر انداز کر دیا۔ بلبن کی یہ چشم پوشی کچھ یوں بھی تھی کہ وہ درویشوں اور سادھو سنتوں کی بے نیازی کے بہت سے قصے سن چکا تھا، اور اس قسم کے کچھ مظاہرے اس نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے تھے۔ سلطان، میں دربار کے آداب سے واقف نہیں، مگر پھر بھی تیرے لیے ایک خاص تحفہ لایا ہوں، سردار نرسنگا نے بڑے بے باک لہجے میں کہا۔ دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بلبن نے سر کی جنبش سے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ نرسنگا نے چند قدم آگے بڑھ کر اپنا رومال تخت کے کنارے پر رکھا اور اسے اس طرح کھول دیا کہ ٹھاکر کرشن راؤ کا کٹا ہوا سر صاف نظر آنے لگا۔ یہ عمل اس قدر غیر متوقع تھا کہ امارا کے ساتھ غیاث الدین بلبن بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اے گستاخ شخص، تو کون ہے اور یہ کیا تماشا ہے؟ بلبن کی باروب آواز سے پورا دربار لرز اٹھا۔ محافظ سپاہیوں کی تلواریں بے نیام ہو گئیں اور وہ ایک خاص زاویہ بناتے ہوئے نرسنگا کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر جب نرسنگا کے گرد شمشیر بردار سپاہیوں کا دائرہ کھنچ گیا تو جنگلی سردار نے سلطان کے محافظوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان لوہے کے ٹکڑوں کو نیام کے اندر کر لو کہ میں ایک تنہا اور بے دست و پا انسان ہوں۔ سردار نرسنگا کے لہجے میں پہاڑوں جیسا ٹھہراؤ تھا۔ میں سلطان کو نظر پیش کر چکا، اب مجھے ہندوستان کے حکمران کی بخشش و عطا کا انتظار ہے۔ یہ کہہ کر نرسنگا دوبارہ مڑا اور غیاث الدین بلبن سے کہنے لگا، سلطان، میں بنارس کا سادھو نہیں، جنگلی لٹیروں کا سردار نرسنگا ہوں۔ اس انکشاف نے دربار میں ہلچل سی مچا دی۔ بلبن نے قہر آلود نظروں سے نرسنگا کی طرف دیکھا اور اپنی زرنگار کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور یہ پاپی جس کا کٹا ہوا سر تیرے قدموں میں پڑا ہے ٹھاکر کرشن راؤ ہے۔ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس منافق نے اپنے باپ دادا کا مذہب بدل ڈالا تھا۔ نرسنگا نے ٹھاکر کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیوتا اپنے غدار کو معاف کر سکتے ہیں، مگر نرسنگا کے مذہب میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ جب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی، اس وقت میں نے مسلمانوں کے خدا سے دعا مانگی تھی کہ وہ مجھے چند دنوں کی مہلت دے دے۔ پھر اس نے میری دعا سن لی اور میں نے اپنے اعتبار کے قاتل سے انتقام لے لیا، ایسا انتقام جس کی مثالیں رہتی دنیا تک پیش کی جائیں گی۔ سلطان، میں تیرے خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک لٹیرے کی آبرو رکھ لی۔ سلطان غیاث الدین بلبن نرسنگا کو اپنے سامنے پا کر اس قدر غضبناک ہو گیا تھا کہ اس کے چہرے سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ فرما روائے ہند نے کسی تعامل کے بغیر حکم صادر کر دیا کہ جنگلی لٹیروں کے سردار کو قتل کر کے اس کی لاش لوگوں کی عبرت کے لیے چوراہے پر لٹکا دی جائے۔ اپنی موت کا فیصلہ سن کر نرسنگا مسکرایا اور بلبن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان، اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جنگل سے فرار ہو جانے کے بعد اس داغ سینے میں بس دو ارمان رہ گئے تھے، ایک یہ کہ ٹھاکر کرشن راؤ کو اس کی غداریوں کی سزا دے دوں اور اس کے بعد چند لمحوں کے لیے شجاع الدین کامران کو دیکھ لوں، مگر بنارس سے دہلی آنے کے بعد معلوم ہوا کہ تو نے اس نوجوان کو بھی دار پر کھینچ دیا۔ یہ خبر سن کر میرے سینے میں ایک اور شگاف پڑ گیا۔ ہائے، تو نے کیسے سچے مسلمان کو مار ڈالا، وہ مسلمان جسے دیکھ کر مجھ جیسے بت پرست قزاق کو بھی خدا یاد آ جاتا تھا۔ سلطان، یہ کیسا انصاف ہے کہ تیرا دربار منافقوں سے بھرا ہوا ہے اور سچ بولنے والے اپنے خون میں نہا کر زمین کی خوراک بنتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سلطان غیاث الدین بلبن اپنے قہر و غضب کا مظاہرہ کرتا، سردار نرسنگا سپاہیوں سے مخاطب ہوا، مجھے مقتل کی طرف لے چلو۔ پھر جاتے جاتے وہ اچانک پلٹا، سلطان، غداروں کو کبھی معاف نہ کرنا، اگر چند لمحوں کی تاخیر بھی ہو گئی تو مجھ سے زیادہ برا حشر ہوگا۔ ایک لٹیرے کی طرف سے ایک حکمران کو یہی نظر ہے اور یہی خراج ہے۔ غیاث الدین بلبن غصے کے باوجود حیرت سے نرسنگا کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر جب بدنام زمانہ لٹیرے کو قتل کرنے کے لیے اس کے دست و پا باندھے گئے تو جلادوں نے سنا نرسنگا آسمان کی طرف منہ کر کے بار بار کہہ رہا تھا، اے شجاع الدین کامران کے خدا، میں تجھے نہیں جانتا مگر تو سچا ہے۔ آج میں اپنے دیوتاؤں سے انکار کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ ٹھاکر کرشن راؤ کے قتل اور نرسنگا کی موت سے دہلی کے باشندوں پر دہشت سی طاری ہو گئی تھی، مگر غیاث الدین بلبن کے اطمینان میں اضافہ ہو گیا تھا کہ اس نے شجاع الدین کامران کے ساتھ پورا انصاف کیا تھا۔ نرسنگا کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ سعدیہ خانم کے بیٹے کا تعلق ملک دشمن گروہ سے تھا، اور سعدیہ خانم اسی طرح نصف شب کے سناٹے میں قلعے کی فصیل کے نیچے گریہ وزاری کر رہی تھی، اے عربوں کے خدا، اے ترکوں کے خدا، اے ایرانیوں کے خدا، مجھ بت پرست کے ساتھ بھی انصاف کر۔ نرسنگا کی موت سے قائم خان کو ناقابل بیان خوشی کا احساس ہوا تھا۔
ایک دن اس نے امیر تغرل کے سامنے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، امیر، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نرسنگا جیسا خوفناک انسان مارا گیا۔ یہ عبرتناک موت تو اس کا مقدر تھی۔ امیر تغرل کا لہجہ تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلطان اور ان کے وفاداروں کی قابل مندی کے سامنے ایک لٹیرے کی حیثیت ہی کیا؟ اگر نرسنگا کسی ملک کا حکمران بھی ہوتا تو ایسی ہی شکست اس کی قسمت میں تحریر کی جاتی۔ آج اس زمین پر ہمارے فیصلوں کو جھٹلانے والا کوئی نہیں۔ اقتدار کے نشے میں امیر تغرل کی آنکھیں چڑی ہوئی تھی اور چہرے سے ایسی درشتی جھلک رہی تھی جیسے وہ ہندوستان میں غیاث الدین بلبن کے سوا کسی کو انسان ہی نہ سمجھتا ہو۔ میرے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے امیر۔ قائم خان کا لہجہ بجھا بجھا تھا۔ اب یہ راز کھلا کہ میری حویلی پر حملہ ہونے والے وہ سینکڑوں سادھو کون تھے۔ یقیناً ان کا تعلق نرسنگا کے گروہ سے تھا اور شجاع الدین کامران نے انہی قزاقوں کے درمیان تربیت پائی تھی۔ بہرحال خدا نے اس مصیبت کو میرے سر سے ٹال دیا۔ میں امیر کا بے حد شکر گزار ہوں۔ تغرل نے اپنی گردن کو کج کرتے ہوئے قائم خان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال نمایاں تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر امیر بر وقت مداخلت نہ کرتے تو شجاع الدین کامران قید سے رہا ہو کر جنگلوں کی طرف نکل جاتا اور پھر اس بھیڑیے سے مل کر اپنی ساری روداد سنا دیتا۔ نرسنگا نے کرشن راؤ کی طرف سے اپنے دل میں گرہ باندھ لی تھی اور پھر یہ گرہ اس وقت کھلی جب ٹھاکر کرشن راؤ کا سر اس کے شانوں سے جدا ہو گیا۔ میں اس لیے اپنے امیر کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ سخت انتظامات اور بر وقت کارروائی کے سبب شجاع الدین کامران کو اتنا موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ نرسنگا کے سامنے میرا نام لیتا اور پھر جنگلی لٹیروں کا سردار میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنے کی کوشش کرتا جس کا مظاہرہ اس نے سلطان کے دربار میں کیا۔ ٹھاکر کرشن راؤ کی موت کا منظر یاد کر کے قائم خان لرز گیا تھا اور خوف و دہشت کے باعث اس کے ماتھے سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ امیر تغرل نے اپنے سسر کی باتیں سن کر ایک بلند کہا لگایا، قائم خان، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تو اس قدر بزدل ثابت ہوگا۔ جو واقعہ ابھی رونما نہیں ہوا اس کے تصور سے لرز جانا شرمناک کم ہمتی کی دلیل ہے۔ نرسنگا کیا اور اس کی حقیقت کیا؟ کرشن راؤ ایک ڈری سہمی بھیڑ کی مانند تھا۔ اچانک ایک بھیڑیا دبے پاؤں اس کے ٹھکانے پر آیا اور بھیڑ کو اٹھا کر لے گیا۔ اس قسم کے جانور ایسے ہی ٹھکانوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آخر اس نے مجھ جیسے شیر کے غار کی جانب آنکھ اٹھا کر کیوں نہیں دیکھا؟ جو شخص ایک سادھو کے بھیس میں کئی سال سے آزادانہ گھوم رہا ہو اور جس کی نظروں میں کرشن راؤ کی ایک ایک حرکت محفوظ ہو اور جو ایک طویل منصوبہ بندی کے بعد ٹھاکر کو اپنی مرضی کے مطابق قتل کرتا ہو، یقیناً وہ اس راز سے بھی باخبر ہوگا کہ امیر تغرل نے اپنی طاقت کے ذریعے شجاع الدین کامران کو منزل دار تک پہنچایا ہے۔ پھر اس نے امیر تغرل کے عظیم الشان محل کی طرف آنکھ اٹھا کر کیوں نہیں دیکھا؟ میری عقل کہتی ہے کہ نرسنگا نے ایسا کیا ہوگا، مگر وہی بات کہ جب ایک بھیڑیا کسی شیر کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی پلکیں جھپک جاتی ہیں یا آنکھوں کی روشنی زائل ہو جاتی ہے۔ امیر تغرل اقتدار کے نشے میں ڈوب چکا تھا اور ہر وقت ہر محفل میں غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتا رہتا تھا۔ قائم خان کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا اور پھر چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ نرسنگا کی موت سے جہاں قائم خان کو ایک نامعلوم خوف و دہشت سے نجات مل گئی تھی، وہاں امیر تغرل کو بہت بڑا سیاسی فائدہ بھی حاصل ہوا تھا۔ یہ محض قسمت کی بات تھی۔ تغرل نے شجاع الدین کامران کو کسی ثبوت کے بغیر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ سلطان غیاث الدین بلبن کی عدالت میں اسے بدترین سزا دی جائے۔ تغرل اپنے اس منصوبے میں کامیاب بھی ہو گیا، مگر جب نرسنگا نے شجاع الدین کامران سے اپنے تعلق کا ذکر کیا تو بلبن نے شاہی فیصلے کو برحق سمجھا اور اس کے ساتھ ہی اپنے غلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تغرل، میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ آقا کی زبان سے یہ تعریفی کلمات سن کر غلام یہاں تک جھکا کہ اس کا سر بلبن کے پیروں کو چھونے لگا۔ تو ہر وقت جاگتا رہتا ہے، بلبن نے اپنی خوشی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں انہی لوگوں کو پسند کرتا ہوں جن کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ تو نے میری مملکت کے دشمنوں کو بے نقاب کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ہمارے نزدیک تو بڑے انعام کا مستحق ہے۔ یہ کہہ کر سلطان غیاث الدین بلبن نے تغرل پر اپنے انعام و اکرام کی بارش کر دی۔ شاہی حکم کے مطابق تغرل کو لکھنوتی کا حاکم بنا دیا گیا۔ تغرل نے اپنے آقا کو ایک اور سجدہ کیا۔ کل تک وہ محض بلبن کے غلام کی حیثیت رکھتا تھا، اگرچہ اس کی گردن سے توقے غلامی نہیں اترا تھا، لیکن آج وہ حاکموں کی صف میں شامل ہو کر سلطنت کا ایک مضبوط ستون بن گیا تھا۔ اسی رات امیر تغرل کی حویلی میں ایک جشن خاص منایا گیا۔ شہر کے تمام امیروں اور مقتدر لوگوں نے تغرل کو بے شمار تحائف پیش کیے۔ قائم خان نے بھی اسے قیمتی ہیروں سے مرصع ہار پہنایا تھا۔
قائم خان کو اپنے خوابوں کی تعبیر سامنے نظر آنے لگی تھی۔ امیر تغرل کی اوباشیوں کے باوجود یاسمین خانم بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے تصورات کی دنیا میں اپنے آپ کو تخت زرنگار پر بیٹھے دیکھا، پھر اس کے کانوں نے ملکہ عالیہ کی پرشور آوازیں سنی۔ یہ حکومت ارض بنگال تک سہی، مگر اس خواب کا ایک حصہ ضرور تھی جسے یاسمین خانم کی آنکھیں بیداری کے عالم میں بھی دیکھتی رہتی تھی۔ نصف شب کے بعد جب کیف و نشاط کے ہنگامے ختم ہو گئے اور امیر تغرل تنہا رہ گیا تو یاسمین خانم ایک مخصوص ادائے دلبری کے ساتھ عشرت قدے میں داخل ہوئی اور اپنے شوہر کو اس عظیم الشان کامیابی پر دوبارہ مبارکباد پیش کی۔ تغرل شراب کے نشے سے سرشار تھا۔ اس نے یاسمین خانم کو محبت آمیز نظروں سے دیکھا اور جواباً اپنی شریک حیات کو مبارکباد دینے لگا۔ یاسمین خانم کی گمشدہ مسرتیں لوٹ آئیں۔ اس کا خیال تھا کہ امیر تغرل دوبارہ اس کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہو گیا ہے، مگر یہ صرف شراب کا اثر تھا۔ صبح خمار اترا تو امیر تغرل یاسمین خانم کے وجود سے بے نیاز نظر آنے لگا۔ چند روز بعد لکھنوتی کے سفر کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یاسمین خانم کا خیال تھا کہ امیر تغرل اسے بھی اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے اصرار کرے گا۔ پہلے وہ انکار کر دے گی، مگر جب تغرل اس سے التجا کرے گا تو وہ ناز و ادا کے مظاہرے کے بعد اپنی آمادگی ظاہر کر دے گی۔ یاسمین کے خیالوں کا یہ طلسم اس وقت ٹوٹ گیا جب تغرل کی روانگی کا دن آ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے شریک سفر ہونے کی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ مجبوراً یاسمین خانم کو خوشامدانہ لہجے میں کہنا پڑا، امیر، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہاں تنہا رہ کر کیا کروں گی؟ مجھے تمہاری تنہائی کا بہت خیال ہے، مگر بنگال کی آب و ہوا تمہیں راس نہیں آئے گی۔ تغرل نے فریب و عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ وہاں کی رطوبات سے بھری ہوئی ہوائیں تمہارے زلف و رخسار کو میلا کر دیں۔ تغرل بڑے عجیب انداز میں یاسمین خانم سے جھوٹ بول رہا تھا۔ ویسے بھی لکھنوتی کی سیاسی فضا میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ جب حالات پر مکمل قابو پالوں گا تو پھر تمہاری قربت کا احساس کر سکوں گا۔ ابھی تو یوں سمجھ لو کہ میں محاذ جنگ پر جا رہا ہوں۔ پھر امیر تغرل رقاصہ مالنی کو اپنے ہمراہ لے کر بنگال چلا گیا۔ یاسمین خانم کو یک بیک اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا تھا، پھر بھی قائم خان اور زرتاج خانم اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ تغرل فطرتاً بہادر بھی تھا اور چالاک بھی۔ پہلے اس نے مقامی صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر انعام و اکرام کے ذریعے با اثر لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ سیاسی فضا ہموار کرنے کے بعد تغرل نے جاج نگر پر حملہ کر دیا۔ یہاں کے راجہ کو شکست فاش ہوئی اور بے شمار مال غنیمت تغرل کے ہاتھ آیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن اس خبر سے بہت خوش ہوا اور جاج نگر سے حاصل کی ہوئی دولت میں سے اپنے حصے کا انتظار کرنے لگا۔ دن گزرتے گئے مگر تغرل نے اس سلسلے میں کوئی عملی مظاہرہ نہیں کیا۔ غیاث الدین بلبن اپنے غلام کی اس خاموشی پر حیران تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تغرل کے ذہن میں اقتدار اعلیٰ کے خلاف سازش کا کوئی منصوبہ پرورش پا رہا ہے۔ بلبن کے دونوں بیٹے بگرا خان اور شہزادہ سلطان محمد منگولوں سے مارکہ آرائی میں الجھے ہوئے تھے اور سلطان بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسی دوران بلبن پر شدید بیماری کا حملہ ہوا۔ فرما روائے ہند کی جان تو بچ گئی مگر بلبن 1 مہینے تک بستر سے نہیں اٹھ سکا۔ دربار شاہی سے اس طرح مسلسل غائب رہنے کے سبب حکومت کے بدخواہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ سلطان غیاث الدین بلبن کا انتقال ہو گیا ہے اور درباری امراء کسی خاص مصلحت کے تحت اس راز کو چھپا رہے ہیں۔ ایک بار جب کسی شخص کی زبان لڑکھڑائی تو پھر لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ امیر تغرل کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچی کہ اس کا آقا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ حق نمک تو یہ تھا کہ تغرل سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے آقا زادوں سے تعزیت کرنے اور ان کی دلجوئی کی خاطر بلا تاخیر لکھنوتی سے دہلی پہنچتا، مگر وہ خلوص و وفاداری کے ہر جذبے سے بے نیاز ہو کر اپنی فوج میں نئے سپاہی بھرتی کرنے لگا۔ جاج نگر کی فتح نے تغرل کے خزانے کو منہ تک بھر دیا تھا۔ وہ اس دولت کو نئی فوج کی تشکیل پر خرچ کرنے لگا۔ پھر اس نے چند ماہ کے مختصر سے عرصے میں ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن بیماری کی حالت میں بھی تغرل کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ کیا اس نے مال غنیمت میں سے مرکز کا حصہ بھیجا؟ وزراء نفی میں جواب دیتے۔ بلبن دوسرا سوال کرتا، کیا اس نے کسی قاصد کے ذریعے کوئی پیغام ارسال کیا؟ وزراء خاموشی سے سر جھکا لیتے اور وہ اپنے شاہ کی عیادت کے لیے بھی نہیں آیا۔ بلبن کے لہجے سے شدید مایوسی کا اظہار ہوتا تھا۔ وزراء اس سوال کا کیا جواب دیتے؟ پھر بلبن خود ہی کہنے لگتا، یہ اقتدار بڑی ہلاکت خیز شے ہے، تمام رشتوں کو قتل کر دیتا ہے، کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں رہتی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب سلطان غیاث الدین بلبن کو دوسری زندگی حاصل ہوئی۔ دہلی کے باشندے بڑی گرم جوشی کے ساتھ
अपने सुल्तान का जश्न सेहत मना रहे थे कि बलबन के जासूसों ने अपने फरमा रवा को बड़ी होलनाक खबर सुनाई। शाही मुखबिरों ने सरगोशी करते हुए कहा, अमीर तुगरल ने लखनौती पर आज़ाद हुकूमत कायम कर ली है। अब उसका मरकज से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो अमूर ममलुकत में मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हो चुका है। उसने अपना नाम भी बदल डाला है और अब वो सुल्तान मुगीसुद्दीन कहलाता है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने बड़े कर्ब के साथ ये नापसंदीदा खबर सुनी। एक सूबे का अचानक मरकज से इस तरह कट जाना कोई अच्छी अलामत नहीं थी, मगर बलबन ने भी हौसलामंदी और जुर्रत के साथ उस सूरत हाल का सामना किया। सुल्तान की जगह कोई दूसरा हुक्मरान होता तो जल्दबाजी में अजीब अजीब अहकाम सादिर करता, लेकिन बलबन खामोशी से मजीद खबरों का इंतजार करने लगा। फिर एक दिन सुल्तान ने बड़ी नागवार खबर सुनी। अमीर तुगरल के सर पर सुर्ख रंग का चतर यानी छतरी नुमा एक मुख्तसर सा शामियाना साया फिगन रहता है। ये वो एजाज़ था जो सिर्फ वली अहद सल्तनत को हासिल होता था, या फिर बादशाह अपने किसी मोतमद वजीर के किसी अजीम कारनामे से मुतासिर होकर चतर सुर्ख साया फिगन करने की इजाज़त दे देता था। सुल्तान की इजाज़त के बगैर हुकूमत का ये मखसूस निशान इस्तेमाल करना इस बात का खुला हुआ ऐलान था कि उस इलाके का हाकिम खुद मुख्तार हो चुका है और वह मरकज़ के किसी हुक्म का पाबंद नहीं। बलबन को यकीन आ गया कि अमीर तुगरल ने भी नमक हरामी की इंतहा कर दी है और अपनी गर्दन से आका का तोके गुलामी उतार फेंका है। वज़ारा ने सुल्तान की खुशनुदी हासिल करने के लिए बड़े तुंदो तेज़ लहजे में कहा, तुगरल की हैसियत आपके पाँव के जूते से ज़्यादा नहीं थी, मगर वो अपनी हदूद से निकल गया। अगर फौरी तौर पर इस बगावत का तदारुक नहीं किया गया तो मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ जाएगी। जिन हाकिमों के दिलों में टेढ़ है और दिमागों में हुक्मरानी का सौदा समाया हुआ है, वो तुगरल के इस फेल को हुज्जत बना लेंगे और फिर मुल्क के गोशे गोशे में बगावतें फूट पड़ेंगी। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने इंतहाई दुरुस्त लहजे में अपने वज़रा को डांट दिया। शायद उस नमक हराम ने मेरी तवील बीमारी से ये समझ लिया था कि जंगल का शेर मर चुका है। बलबन के चेहरे पर नफरत व गज़ब की आग रोशन थी। इस मुल्क का रहने वाला एक एक बाशिंदा अच्छी तरह समझ ले कि अभी तुर्कों का ये शेर इतना बूढ़ा नहीं हुआ है कि मक्कार लोमड़ियाँ, फरेबकार गिदड़ और हीलाबाज रीछ उसके गिर्द रक्स करते रहें और जंगल का शहंशाह उन्हें उनकी गुस्ताखियों की सजा ना दे सके। बलबन ने यह बात पूरे जोरों शोर से इसलिए कही थी कि अगर किसी ताले आजमा के दिल में इक़्तिदार की कोई ख्वाहिश करवटें ले रही हो तो अपने शाह के माथे पर कहर की लकीरें देखकर वो गुनहगार आरजू दम तोड़ दे। फिर बलबन ने अपनी मुकम्मल सेहतयाबी का फरमान लखनौती भेजा। अमीर तुगरल ने फरमाने शाही को पढ़ा और एक तरफ फेंक दिया। अब कागज़ के इस टुकड़े पर फैली हुई रोशनाई की कोई अहमियत नहीं। हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून इस स्याही से ज़्यादा कीमत रखता है। दहली के दरबार में बैठकर सुल्तान के चंद खुशामदी जिसे बगावत का नाम दे रहे थे, वो एक रोशन इंकलाब है। अमीर तुगरल बागी नहीं, इस खित्ते का हुक्मरान है। ये मेरा पैदाइशी हक था जिसे मैंने बज़ोर शमशीर हासिल कर लिया। तुगरल के बेज़मीर कासाए लेस और आकिबत ना अंदेश दरबारी उसे मुसलसल वरगला रहे थे कि वो इस सुनहरी मौके को ज़ाया ना करे। फतामंदी और कामरानी के ये लम्हे तो किसी किसी शख्स की ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं। अमीर तुगरल खुशामद और चापलूसी के ये मोहलिक तराने सुनकर सो गया। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को कवी उम्मीद थी कि फरमाने शाही देखकर तुगरल अपनी उस मजमूम हरकत पर नादिम हो जाएगा, मगर जब उसने सुना कि वो नमक हराम गुलाम मजीद सरकशी पर आमादा हो गया है तो बलबन की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। बताने वालों ने सुल्तान को यह भी बताया कि अमीर तुगरल ने अपने नाम का खुतबा और सिक्का भी जारी कर दिया है। ऐसे नाफरमानों के मुकदमे का फैसला कलम से नहीं शमशीर से होता है। बलबन की बारोब आवाज़ गूंजी और अहले दरबार ने अपनी आंखों से देख लिया कि दीवार पर क्या लिखा है। चंद रोज़ बाद ही सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मलिक अल्पगीन को लखनौती का सूबेदार मुकर्रर किया। ये शख्स एक तजर्बाकार सिपाही था और उर्फ़े आम में अमीन खान के नाम से मशहूर था। बलबन ने अमीन खान के लिए एक ज़बरदस्त लश्कर का इंतज़ाम किया और अपने नामवर उमरा मलिक ताजुद्दीन और जमालुद्दीन कंधारी को भी उसके हमरा कर दिया। बलबन ने अपनी फ़ौज को दहली से रुखसत करते वक्त एक मुख्तसर सी तकरीर की। अमीन खान, तू एक बागी का सर काटने के लिए जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि तेरे हमले से लखनौती की सियासी तारीख बदल जाएगी, मगर तुझे ये हुक्म ज़रूर देता हूँ कि आखिरी सांस तक नमक हराम तुगरल का मुकाबला करना
اگر خدا نہ خواستہ تیری فوجوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے تو میدان جنگ میں پشت نہ دکھانا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوگی کہ تو اپنے سلطان کے حکم کی تعمیل میں لڑتا ہوا مارا گیا اور اتنے زخم تیرے سینے پر آئے۔ بڑی پرجوش تقریر تھی۔ امین خان صوبیدار، ملک تاج الدین اور جمال الدین قندھاری کے ساتھ ایک ایک سپاہی کے جسم میں آگ کا دریا موجزن ہو گیا اور چہرہ گرمی جذبات سے انگاروں کی طرح دہکنے لگا۔